अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक के साथ मोहित पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम आपने शायद कभी भी ना सुना हो, जिसका ज़िक्र ही आपने ना सुना हो, आपके जहन में ही नहीं होगी ये शख्सियत। मैं बात करना चाहता हूँ एक बरतानवी मुसन्निफ़ की, एक बरतानवी मज़हबी स्कॉलर की, एक बरतानवी मुस्लिम ब्रिटिश स्कॉलर की, जिनका नाम है मोहम्मद मर्मदूक पिक्तौल। और ये वो शख्सियत है जिसने पहली दफ़ा बरतानिया में अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुरान करीम का, होली कुरान की मुस्तनद क्रेडिबल इंग्लिश की ट्रांसलेशन की। मगर एक ऐसी शख्सियत है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना। और सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ एक ऐसे अनफेमिलियर टॉपिक की, इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करने का तो रूल ये है कि जो सबसे टॉपिक ऑफ द डे हो, वो एर्तुगरुल हो या मौलाना तारिक जमील की कंट्रोवर्सी हो, उसकी बात की जाती है। मैं आपको अपनी इस छोटी सी वीडियो ब्लॉग में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, और यही वजह है कि मेरा ये वीडियो चैनल, मेरे ये वीडियो ब्लॉग्स जो हैं वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। Now let me explain कि मैं क्यों बात करता हूँ मोहम्मद मर्मदूक पिक्तौल की। मैं एक दिन पहले ब्रिटिश इस्लाम के बारे में पढ़ रहा था कि ब्रिटेन में इस्लाम इस वक्त सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी के बाद, एंग्लिकन चर्च के बाद। बहुत तेज़ी से इस्लाम ने ब्रिटेन में फैला है। मैंने एक छोटा सा एक जुमला कहीं मैंने देखा कि जो पिक्तौल का कुरान था उसने अंग्रेज़ के लिए ये मुमकिन बनाया कि अपनी ज़ुबान, अपने ईडियम, अपने मुहावरे के अंदर वो कुरान करीम को पढ़ सकता था, उससे मुतासर हो सकता था। ऐसा नहीं है। पिक्तौल के कुरान से पहले, जिसका नाम है द मीनिंग ऑफ ग्लोरियस कुरान, द मीनिंग ऑफ ग्लोरियस कुरान से पहले भी अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर 3-4 बल्कि 6-7 अंग्रेज़ी के नुस्खे जो हैं वो पाए जाते थे, जिसमें से 4 या 5 तो वो थे जो ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश जो स्कॉलर्स थे उन्होंने वो तहरीर किए थे, उन्होंने वो ट्रांसलेशंस की थी, जिनके नाम मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, उनकी पिक्चर्स या भी शायद मैं दिखा सकूँ आपको। अलेक्जेंडर रॉस, जॉर्ज सेल, J.M. रॉडविल 19वीं सदी में, E.H. पामर 19वीं सदी में। इसी तरह 2 इंडियन ओरिजिन के सुन्नी मुसलमान थे, अबू फजल 20वीं सदी के शुरू में 1911 में, हैरत दहलवी 1916 में। इन सब ने कुरान करीम की ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान में की। और कुछ ये कहना बहुत ज़रूरी है फॉर रिकॉर्ड एंड करेक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि कम से कम 2 अहमदिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर भी थे जिन्होंने कुरान करीम के नुस्खों की ट्रांसलेशन की। वो भी बहुत मशहूर हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि हालांकि उस वक्त तक अहमदिया फ़िरके को 20वीं सदी के शुरू में गैर मुस्लिम करार नहीं दिया गया था, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम कम्यूनिटी थी यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर या हिंदुस्तान में, वो उन नुस्खों को मुस्तनद नहीं समझती थी, बिकॉज उनके अंदर बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थीं। लेकिन वापस आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। जो ट्रांसलेशंस की ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश स्कॉलर्स ने, यानी अलेक्जेंडर रॉस ने, जॉर्ज सेल ने, J.M. रॉडविल ने और E.H. पामर ने, उन्हें अंग्रेज़ी पे तो बहुत अबूर था, लेकिन उन्हें अरेबिक ज़ुबान पे अबूर नहीं था। और जो ट्रांसलेशन हिंदुस्तानी मुसलमानों ने की, जिसमें अबू फजल हैं और हैरत दहलवी हैं, उन्हें अंग्रेज़ी के फ्रेज़ पे, ईडियम पे, ज़ुबान पे अबूर नहीं था। चुनांचे एंड रिज़ल्ट ये था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कोई ऐसा मुस्तनद नुस्खा नहीं था जिसे अंग्रेज़ जो है वो बहुत ही रवानी से समझ सके, पढ़ सके और वो उससे मुतासर हो सके। अब मैं एक पर्सनल एनेक्डोट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटा था, मैं स्कूल में था, तो मेरे वालिद साहब जो थे डॉक्टर पीरज़ादा, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो उनके पास पिक्तौल का कुरान था, वो इसे पिक्तौल का कुरान कहा करते थे। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा एक बात शेयर की। मैं कहा, मैं पिक्तौल की कुरान की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की मैजिक है, ख़ास किस्म का सहर है, ख़ास किस्म की ताकत है, एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस है जो मुझे उर्दू के अंदर महसूस नहीं होता। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये सुनता हूँ कि जो लोग अरेबिक से वाकिफ़ हैं और जब अरबी ज़ुबान में हम ये भी सुनते हैं, हम हजूर के ज़माने की हम जब रवायात पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पे बारहा ये जुमला लिखा हुआ मिलता है कि
قرآن کی جو عربک میں لوگ تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ایسا سحر ہوتا تھا، ایک ایسا اس کا میجک ہوتا تھا کہ لوگ زاروں قطار رو پڑتے تھے، ان کے اوپر ایک خاص قسم کا اس کا اثر ہوتا تھا. اور مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا، forgive me for saying this، کہ میں جب اردو میں اس کو پڑھتا تھا تو مجھے کم از کم اس قسم کی میجک یا اس قسم کا سحر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا. 1990 میں جب CSS کی تیاری کر رہا تھا، لاہور کے اندر قائد اعظم لائبریری ایک سفید سی بلڈنگ ہے، پتہ نہیں آج سفید ہے کیا حال ہے اس کے، لیکن اس زمانے میں 1990 میں جتنے بھی لوگ لاہور کے اندر CSS کی تیاری کرتے تھے، سینٹرل سپیریئر سروسز کے ایگزام کی، وہ سب لوگ قائد اعظم لائبریری کے تو اندر بیٹھے ہوتے تھے یا باہر بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ تمام اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں گوگل نہیں تھا، اور جتنی بھی آپ ریسرچ کرتے تھے، تیاری کرتے تھے، نوٹس بناتے تھے، جو کتابیں پڑھتے تھے، وہ سب کتابیں قائد اعظم لائبریری کے اندر ہوتی تھیں. اور قائد اعظم لائبریری مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اپنی کتابوں کو وہ آؤٹ سائڈ ایشو نہیں کرتے تھے، آپ کو لائبریری کے اندر ہی کتاب پڑھنی پڑتی تھی. اور چونکہ مجھے CSS کے لیے اسلامک اسٹڈیز کا بھی ایگزام دینا تھا اور اسلامک اسٹڈیز میں انگلش میں اٹیمپٹ کر رہا تھا، تو میں نے انہی 2 مہینوں میں جو میں CSS کی تیاری کر رہا تھا، میں نے پکتول کی قرآن کریم انگلش میں سارا ہی تقریباً جو ہے میں نے پڑھا اور میں نے نوٹس بنائے. مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی وہاں پہ، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں اور کوئی آر نہیں ہے مجھے یہ ایڈمٹ کرنے میں کہ میں بہت ہی سیکولر ہوں، بہت غیر مذہبی ہوں، اور سبھی لوگ جو میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں 15-20 برس سے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ایک مذہبی شخصیت نہیں ہوں. لیکن مجھے بھی محسوس ہوا کہ پکتول کا قرآن جب میں انگلش میں پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی میجک اور ایک سحر اور ایک فلو کا احساس ہوتا ہے. اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ہائر اتھارٹی جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہے، ایک ڈیوائن اتھارٹی جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہے. یہ جو سحر اور میجک ہے، یہی وہ سحر اور میجک ہے جب آپ پکتول کے قرآن کے بارے میں جا کے انگلش میں پڑھیں گے. جہاں آج اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، وہاں پر اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی جو ایک کاگنیزنس ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ شخصیت ہے کون سی؟ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور گوگل پہ جائیں، ویکیپیڈیا پہ پڑھیں، اور بہت سی انٹریز آپ کو آگے پیچھے مل جائیں گی، برٹانیکا میں مل جائیں گی کہ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کیوں اتنی اہم شخصیت ہے. لیکن چند فیکٹس میں آپ کے سامنے موٹے موٹے رکھنا چاہتا ہوں. پکتول was born as, not as Muhammad Marmaduke Pictol, but he was born as William Marmaduke Pictol. اور ان کے جو والد تھے وہ خود ایک کلرجی مین تھے، وہ خود ایک چرچ مین تھے، وہ خود ایک بشپ تھے، وہ خود ایک پادری تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹے ننھے منھے پکتول کے جینیٹکس میں، اس کی جینالوجی کے اندر، اس کے DNA کے اندر مذہب سے انٹرسٹ تھا، اسکرپچر سے انٹرسٹ تھا، ریلیجن سے انٹرسٹ تھا. اور بہت جلدی، بہت ہی نو عمری میں دس مین پکتول ایمرج ایز اے اسکالر، ایز اے رائٹر، ایز این اسیسٹ. ان کے آرٹیکلز، ان کی رائٹنگز مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھی گئیں. اور اس زمانے کی جو ممتاز ابھرتی ہوئی، اس زمانے کے جو ناولسٹ تھے، جو برٹش کرٹک تھے، جو رائٹر تھے، جو مفکر تھے، انہوں نے یہ ریکگنائز کیا کہ ولیم پکتول جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ لٹریری پوٹینشیل ہے. فار انسٹنس D.H. لارنس، فیمس فار ہز ناولز لائک سنز اینڈ لورز، انہوں نے یہ ریکگنائز کیا. H.G. ویلز، دی فیمس سائنس فکشن رائٹر جن کی مشہور کتاب ہے وار آف دی ورلڈز، مریخ اور انسان، مریخ کا حملہ جس کو اردو میں جس کی ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے یہ ریکگنائز کیا. E.M. فاسٹر جن کی کتاب پیسج ٹو انڈیا جس پہ بہت دفعہ فلمیں بنی ہیں، انہوں نے یہ ریکگنائز کیا، یہ مانا کہ یہ جو ینگ آدمی ہے ولیم پکتول، اس کے اندر بڑا لٹریری پوٹینشیل ہے. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، قدرت کو یہ منظور تھا کہ یہ جو ینگ ولیم پکتول تھا، جب یہ اپنی کتابیں پڑھ رہا تھا، یہ تاریخ پڑھ رہا تھا، تو یہ اسلام سے متاثر ہو رہا تھا اور اپنے دل و دماغ سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا پہلی جنگ عظیم سے پہلے. لیکن ڈکلیئر اس نے کیا ایک بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں، فیشن میں، جب نومبر 1917 میں لنڈن کی ایک لٹریری سوسائٹی سے، وچ واز دی مسلم لٹریری سوسائٹی ناٹنگ ہل ویسٹ لنڈن میں، جب یہ ایک جگہ اسلام کے حوالے سے ہی بول رہا تھا، تو وہ اپنی اسپیچ ختم کرنے کے بعد اس نے لوگوں کے سامنے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت پہلے دل سے اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن میں آج اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو میں آج ڈکلیئر کر رہا ہوں. اب 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ جو شخص اپنے مذہب کو تبدیل کرتا ہے، جو کنورٹ ہوتا ہے کرسچینٹی سے، جوڈازم سے، ہندوازم سے، یا کسی بھی چیز سے، ایتھیزم سے،
اس شخص میں اور ہماری طرح ان تمام مسلمانوں میں جو 99.9%، 99.99% جو لوگ ہیں دنیا میں، وہ تو ایک مذہب کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے اور میرے تو کان میں اذان دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ آپ محمد دین پیدا ہوں گے یا رام پرکاش پیدا ہوں گے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، اس کا فیصلہ کسی اور نے کیا ہے جس نے ہمارے کان میں اذان دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی فلسفی کو، اپنے آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کیا. لیکن وہ لوگ جو ایک سیٹ آف فلسفی سے، ایک سیٹ آف آئیڈیاز کو سوچ سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور دوسری سیٹ آف فلسفی کو یا مذہب کو اختیار کرتے ہیں، یہ ایک خاصا بڑا جائگینٹک اور مشکل سٹیپ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہوتی ہے. ایک تو پہلی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک ایسے شخص کا جیسے ولیم پکتول سے محمد پکتول بننا، اور پھر اسلام کا ایک بہت بڑا اسکالر بننا جسے کرسچن ورلڈ یہ ایکسیپٹ کرے. ٹائم لٹریری جو سپلیمنٹ ہے اس میں یہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ دس از دی میننگ آف گلوریس قرآن از اے سگنیفیکنٹ میسو کنٹریبیوشن ٹو ویسٹرن سویلائزیشن. یعنی ویسٹ کے اندر اسلام کی جو یہ ٹرانسلیشن ہے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی لٹریری کنٹریبیوشن ہے برٹش لٹریچر کے اندر، برٹش بکس کے اندر، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن. تو ایک تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن. دوسرے دو پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشنز ہیں ریلیجس بکس کی، ہولی بکس کی، قرآن کی ٹرانسلیشن، بائبل کی ٹرانسلیشن یا ٹیلموڈ کی ٹرانسلیشن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. 16ویں صدی کے پہلے حصے میں 1522 میں مارٹن لوتھر نے پہلی دفعہ ورنیکولر جرمن میں بائبل کی، نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ٹرانسلیشن کی، ایٹ لیسٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی ٹرانسلیشن کی. اس سے پہلے بائبل یورپ میں لوکل ورنیکولر زبانوں میں اویلیبل نہیں تھی، وہ صرف لیٹن کے اندر اویلیبل تھی. اس سے پہلے 1600 صدیوں میں، ان تیسری یا چوتھی صدی میں ہیبریو سے یا گریک سے، دو زبانوں میں بائبل ہوتی تھی، ہیبریو یا گریک. ہیبریو یا گریک سے ٹرانسلیشن ہوئی لیٹن میں، اور لیٹن سے کچھ جرمن یا انگریزی زبان میں یا فرینچ میں ٹرانسلیشن ضرور ہوئی تھیں، لیکن ان ٹرانسلیشنز کا وہ امپیکٹ نہیں تھا یورپ کے اندر. جب مارٹن لوتھر نے 16ویں صدی کے شروع میں اسٹینڈرڈ جرمن میں ٹرانسلیشن کی، وہاں سے ویسٹرن کرسچینڈم میں ریفارمیشن اور رینیسانس کا آغاز ہوا. وہ ریفارمیشن جس کے بعد مغرب نے رائز کیا، جو مغرب کا انٹلیکچوئل رائز ہے، اگر میں بہت ہی آسان زبان میں کہوں یا بہت شارٹ کر کے سمپلیفائی کروں، وہ ریفارمیشن اگر نہ ہوتی کرسچینٹی کے اندر تو مائکروسافٹ نے نہیں بننا تھا. وہ ریفارمیشن نہ ہوتی تو ایپل نے نہیں بننا تھا. وہ ریفارمیشن نہ ہوتی تو گوگل نے نہیں بننا تھا. وہ ریفارمیشن نہ ہوتی تو کرسچن ورلڈ میں F-16 نے شاید نہیں بننا تھا. اس ریفارمیشن رینیسانس کے پیچھے کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے لٹری طور پہ کہ بائبل کی ٹرانسلیشن لوکل ورنیکولر زبانوں میں نہ ہوتی. وہ جو لوکل ورنیکولر زبانوں میں جب بائبل کی ٹرانسلیشن ہوئی تو ذہن کھلے، اور ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے 16ویں صدی کے بعد کرسچن ورلڈ کے اندر پیدا ہوا. اب آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے میں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ کرسچینٹی در حقیقت جوڈائزم کی ایولیوشن ہے. یسوع مسیح یا جیسس کرائسٹ جو ہیں، جو جیسس آف نازرت ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی کرسچن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور پہلے 25-30 برس تک ان کی ڈیتھ کے بعد بھی کسی نے اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. کرسچینٹی کا اسپریڈ یا کرسچینٹی کا جو الگ سے جداگانہ تصور ہے، جوڈائزم سے جو الگ تصور ہے، یہودیت سے جو الگ تصور ہے، اس نے آہستہ آہستہ گرو کیا. اور اس میں ایک شخص سے جسے سینٹ پال کہا جاتا ہے، پال آف ٹارسس یا سال آف ٹارسس، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جیسس نے کبھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. جیسس کے امیڈیٹ فالوورز نے یا جو 12 اپوسلز تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی کرسچن نہیں کہا. لیکن ایک الگ موضوع ہے، میں پھر کبھی آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا. ابھی صرف ایک ڈائگریشن کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے 18ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ قرآن کریم کی ہندوستان میں عربک سے پرشین میں ٹرانسلیشن ہوئی. میں اپنی بچی کو پڑھا رہا تھا او لیول میں پاکستان اسٹڈیز، تو مجھے حیران ہو کے کہتی ہے کہ یہ ڈیڈی وائی، یعنی عربک سے پرشین میں ٹرانسلیشن ہونے کی کیا سگنیفیکنس ہے ہندوستان کے کانٹیکسٹ کے اندر 18ویں صدی میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کی جو مسلم انٹیلیجنسیا، جو نوبلٹی تھی 18ویں صدی کے شروع میں، وہ تھی تو ٹرکش اوریجن کی. اس کا اوریجن تو سینٹرل ایشین اور ٹرکش تھا،
لیکن زبان جو وہ بولتے تھے وہ پرشین تھی اور قرآن عربک میں تھا. تو قرآن کی جو ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ تھی, جو کوگنیزنس تھی, جو پینیٹریشن تھی, وہ بڑی تھوڑی تھی. آپ سوچ لیں کہ اگر انٹیلیجنسیا میں نہیں تھی تو جو عام آدمی تھا جس کو عربک نہیں آتی تھی, جس کی زبان مختلف قسم کی وہ زبانیں بولتا تھا, ہندی بولتا تھا, اردو شروع ہو چکی تھی, اس کو کتنی ایک سمجھ آتی ہوگی مذہب کی. بہرحال 18ویں صدی کے شروع میں شاہ ولی اللہ نے, وہی شاہ ولی اللہ جن کو ہماری پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے خط لکھ کے احمد شاہ درانی کو بلایا, احمد شاہ ابدالی کو بلایا پانی پت میں مرہٹوں کو شکست دینے کے لیے پانی پت کی تیسری جنگ میں. وہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں کہ انہوں نے بلایا یا نہیں بلایا, لیکن جو ان کی ایکچوئل کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کی عربک سے پرشین میں ٹرانسلیشن کی, جس سے قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ اور کوگنیزنس جو ہے ہندوستان میں اس میں بہت اضافہ ہوا, اور ایک سینس آف مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوتے ہمیں نظر آتی. انہی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز جو ہیں, انہوں نے 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کی شروع میں پہلی دفعہ قرآن کریم کو پھر پرشین سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, اور کہا یہ جاتا ہے, یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے اردو میں, اس کے بعد مسلم سینس آف آئیڈینٹی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ محیط پیرزادہ کو کیا ہو گیا. محیط پیرزادہ تو کہتا ہے آئی ایم اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, کولمبیا یونیورسٹی, لندن اسکول آف اکنامکس, لا اینڈ آل دیٹ. تو مذہب کی بات نہیں کرتا. میں بات ویسے بھی یہاں پر بھی مذہب کی نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں بھی بات انٹرنیشنل ریلیشنز کی کر رہا ہوں. بٹ ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے کہ جو ورلڈ آرڈر اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اور یہ جو موجودہ گلوبل ورلڈ آرڈر ہے, دس کی ناٹ بی انڈرسٹوڈ without the understanding of Islam, Christianity and Judaism. اسلام, عیسائیت اور یہودیت کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ جو پریزنٹ آرکیٹیکچر ہے گلوبل ورلڈ آرڈر کا, اسے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ سیکولر ہے, یہ ایتھیسٹک ہے, اس میں مذہب کی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایز اے کین اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں مذاہب کی اس انٹرنیشنل آرڈر کے اندر بڑی سگنیفیکنس ہے اس کے آرکیٹیکچر میں. اور ان کے بعد اگر پھر ہیں فلاسفیز امپورٹنٹ تو وہ ہیں ہندوازم اور کنفیوشزم, ان کی بھی بہت امپورٹنس. تو اسی انٹرنیشنل ریلیشنز اور گلوبل آرڈر کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے. مجھے جوائن کیجیے اس چینل میں. میری کوشش ہوگی کہ میں روز ایک مختلف قسم کا ویڈیو بلاگ کروں اور آپ کے ساتھ اس ڈائلاگ کو کنٹینیو کروں. فالو می ہیئر. تھینک یو.